अस्सलाम वालेकुम। पंजाब यूनिवर्सिटी से एमए उर्दू पार्ट 1 पार्ट 2 का स्कोप, सिलेबस और किताबें। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एमए उर्दू का कोई फ़ायदा भी है या नहीं, इसका मुकम्मल सिलेबस क्या है, अख्तियारी मज़मून और कुतब कौन सी हैं, और आपको पार्ट 2 में कौन कौन से इलेक्टिव सब्जेक्ट रखने चाहिए। और सबसे पहला है कि एमए उर्दू का स्कोप। तो दोस्तों, इसका स्कोप अच्छा है क्योंकि ये स्कूल सब्जेक्ट है, आपको टीचिंग की जॉब और लेक्चरर की जॉब मिल जाएगी। इसके अलावा भी इसकी जॉब्स आती रहती हैं। तो अहम बात यह है कि ये कोई आसान सब्जेक्ट नहीं है। आमतौर पर आसान समझा जाता है, लेकिन इसको पास करने के लिए, अच्छे नंबर लेने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो इसमें कुछ पेपर वाकई बहुत मुश्किल हैं, जैसे कि पार्ट 2 का पेपर है तनकीद। तो ये बहुत मुश्किल पेपर है। तो अक्सर लोग इसमें जो है परेशानी का सामना करना पड़ता है उनको। तो दोस्तों, इसके जो है टोटल 1000 नंबर होते हैं दोनों पार्ट्स के, और 5-5 पेपर होते हैं 100-100 नंबर के। तो मुकम्मल तैयारी के लिए आपको कम से कम एक पार्ट के लिए 4 माह दरकार होते हैं, फिर आपकी अच्छी तैयारी होती है। लेकिन आपके लिए ज़रूरी है कि आप इस सिलसिले में कम से कम 10 साल के पास्ट पेपर भी ज़रूर पढ़ें। उनसे आपको बहुत मदद मिल जाती है और सवाल को समझने का तरीका और हल करने का तरीका भी आ जाता है। तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप 10 साल के जो पास्ट पेपर हैं वो आप ज़रूर पढ़ें। उनके बगैर आपके लिए अच्छे नंबर लेना मुश्किल हो जाएगा। तो दोस्तों, उसके बाद है कि इसमें नंबर कितने आते हैं। आम तौर पर इसमें फ़र्स्ट डिवीज़न मुश्किल से ही आती है, लेकिन अगर आप कोशिश करें तो फ़र्स्ट डिवीज़न यानी 600 या 600 से ज़्यादा नंबर आ जाते हैं। तो आए अब चलते हैं हम इसके सिलेबस और किताबों की तरफ। तो इसका सिलेबस या किताबें ये हैं, इसको आप नोट कर लें। है पंजाब यूनिवर्सिटी का नया सिलेबस जो कि 2016 से आगे चल रहा है। तो इसमें हम देखते हैं पहले पार्ट 1 का। तो पार्ट 1 का जो पहला पेपर है वो है क्लासिकी शायरी। ये है पार्ट 1 का पहला पेपर। क्लासिकी दोस्तों, आपको पता है कि जो काफ़ी पुरानी शायरी होती है, या आज से कोई 200-300 साल पुरानी जो शायरी है उसको क्लासिकी शायरी कहा जाता है। तो इसके कंटेंट्स आपको नज़र आ रहे हैं, जिसमें है पहला क्लासिकियत क्या है, दूसरा है क्लासिकी असनाफ, शेर का तनकीदी जायज़ा। नीचे इनकी तफसील भी होगी, जैसे ये गज़लें हैं वलीद अकनी की है ख्वाजा मीर हैदर की है, ख्वाजा हैदर अली आतिश की है, मोमन खां मोमन की है, दाग देलवी की है, और फिर इसके बाद मसनवी है, फिर कसीदा है, फिर मरसिया है, और फिर नज़म है। तो दोस्तों अब हम अगर डिटेल में देखें तो सबसे पहले जो ऊपर हमने गज़ल सेक्शन अलिफ में देखा था, ये उनकी डिटेल है। वलीद अकनी की 3 गज़लें हैं, ख्वाजा मीर दर्द की 3 गज़लें हैं, हैदर अली आतिश की 3 गज़लें हैं। तो उसके बाद मोमन की 3 गज़लें हैं, दाग की 3 गज़लें हैं, यानी कि ये 3-3 गज़लें ये तमाम शायरों की हैं। उसके बाद है कसीदा। कसीदा में मिर्ज़ा रफ़ी सूदा और मोहम्मद इब्राहिम ज़ोक का कसीदे हैं। फिर उसके बाद है मरसिया, मीर बबर अली अनीस, फूला शफीक से चरख पे जब लाला ज़ार सुबह, पहले 10 बंद। उसके बाद इसकी नज़म है, नज़म में नज़ीर अकबर इलाहाबादी है, हंसनामा है, चिड़ियों की तस्बीह है, और बरसात की बहारें हैं। ये जो नीचे मुजव्ज़ा कुतब दी हुई हैं या सजेस्टेड बुक्स, ये आप पढ़ें या ना पढ़ें, इनकी आपको मतलब कि वो ज़रूरत नहीं है ज़्यादा। अगर आप प्राइवेट कर रहे हैं तो फिर आपको इनकी वो ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आप किसी भी गाइड से या किसी भी टेक्स्ट बुक से आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। ये था आपका पहला पर्चा पार्ट 1 का। तो आए हम चलते हैं अब दूसरे पेपर की तरफ, अफसानवी नसर और ड्रामा। तो दोस्तों, इसकी तकसीम की हुई है। सबसे पहले है दास्तान, ये है 20 नंबर की, नावल है 20 नंबर का, अफसाना 20 नंबर का, और ड्रामा 20 नंबर का। तो ये तनकीदी हिस्सा जो है ये 80 नंबर का आपका बनता है। तो दोस्तों, निसाब की तफसील कुछ इस तरह से है। अफसानवी नसर के फ़नी मुबाहस, तो इसमें आप देखेंगे कि सबसे पहले है दास्तान, मीर अमन की बागो बहार, रजब अली बेग सरदार की फसाना अजायब। तो इसका जो है नावल
ناول میں ہے ڈپٹی نذیر احمد کا توبۃ النصوح اور رتن ناتھ سرشار کا اس کے بعد ہے عبدالحلیم شرر کا فردوس بری اور چوتھے نمبر پہ ہے مرزا ہادی رسوا کا امراؤ جان ادا۔ امراؤ جان ادا بہت مشہور ناول ہے، اس میں اردو سیکھنے کو بہت ملتا ہے۔ تو دوستو اس کے بعد ہے افسانہ۔ تو افسانہ میں آپ دیکھیں گے کہ پریم چند کے منتخب افسانے ہیں، جیسے راہ نجات، حج اکبر، سوا سیر گیہوں، پوس کی رات، کفن۔ غلام عباس صاحب کے ہیں آنندی، کتبہ، اوور کوٹ، سایہ، اس کی بیوی۔ سعادت حسین منٹو کے ہیں نیا قانون، نعرہ، گرمک سنگھ کی وصیت، حمد علی اور سہائے۔ اسی طرح انتظار حسین کے یہ افسانے ہیں سیڑھیاں، آخری آدمی، زرد کتا، وہ جو کھوئے گے، شرم الحرم۔ تو دوستو یہ تھا آپ کا افسانے کا سیکشن۔ نیکسٹ ہے ڈرامہ سیکشن۔ تو ڈرامے میں آپ کا آغا حشر کشمیری، رستم و سہراب، امتیاز علی تاج کا انارکلی، خواجہ معین الدین کا تعلیم بالغاں۔ تو دوستو یہ جو ڈرامے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے ہیں، یہ آپ نے نوٹ کیا ہوگا۔ امتیاز علی تاج کا جو ہے انارکلی پہلے بھی آپ نے کہیں پڑھا ہوگا، یہ پہلے بھی سلیبس میں موجود ہے۔ اسی طرح جو ہے یہ اوور کوٹ غلام عباس کا، یہ بھی 4 سے 5 پیج کا ہے۔ یہ زیادہ بڑے نہیں ہوتے، 3 4 پیجز کے ہوتے ہیں۔ اگر آپ ان کو پڑھنا چاہیں تو ایک دن میں آپ سارے افسانے پڑھ سکتے ہیں۔ ایک دن میں اگر آپ پڑھنا چاہیں تو یہ جو داستانیں ہیں یہ پڑھ سکتے ہیں، اور ناول بھی آپ کو پتہ ہے کہ اگر آپ پورا مکمل پڑھنا چاہیں تو ایک ہفتے میں ایک ناول بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو دوستو یہ تھا اس کا جو ہے یہ سلیبس۔ نیچے اس کی سجیسٹڈ بکس ہیں، یہ پڑھیں یا نہ پڑھیں ان کی وہ اتنی ضرورت نہیں ہے۔ تو دوستو اس کے بعد ہم چلتے ہیں تیسرے پیپر پر، جو ہے اسالیب نثر۔ تو اسالیب نثر جو ہے اس کا بھی تنقیدی حصہ جو ہے وہ 80 نمبر کا ہے۔ تو اس میں اسلوب اور اسلوب کے تشکیلی عناصر۔ اس کے بعد دوسرا ہے اس میں مندرجہ ذیل نثر نگاروں کا اسلوب پڑھایا جائے گا۔ مولانا وجہی کا سب رس، غالب کے خطوط غالب، سر سید کے مضامین سر سید، محمد حسین آزاد نئے رنگ خیال، الطاف حسین حالی یادگار غالب، شبلی نعمانی سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو الکلام آزاد غبار خاطر، فرحت اللہ بیگ مضامین فرحت، مولوی عبدالحق چند ہم اثر، ابن انشا اردو کی آخری کتاب، وزیر آغا خیال بارے، مشتاق احمد یوسفی کا چراغ تلے۔ تو یہ تھے آپ کے جو ہیں مختلف نثر نگاریں۔ اس کے بعد ہے آپ کا تیسرا ٹاپک، حوالہ متن اور سیاق و سباق کے ساتھ تشریح، غالب کے مندرجہ ذیل 5 خطوط، بنام منشی ہرگوبال تفتہ، بنام میر مہدی مجروح، بنام نواب مرزا یوسف، بنام علاء الدین احمد خان اور بنام مرزا قربان علی بیگ۔ اس کے بعد ہے نئے رنگ خیال کے مندرجہ ذیل مضامین، انسان کسی حال میں خوش نہیں رہتا، شہرت عام اور بقائے دوام کا دربار۔ تو تیسرے نمبر پہ ہے غبار خاطر کے مندرجہ ذیل خطوط، مرقومہ 10 اگست اور مرقومہ 11 اگست۔ آگے ہیں سجیسٹڈ بکس، یہ آپ کریں یا نہ کریں، ان جو پرائیویٹس ہیں ان کے لیے یہ ضروری نہیں ہے۔ تو دوستو اس کے بعد ہم چلتے ہیں چوتھے پیپر پہ، تاریخ زبان و ادب۔ تو اس کے جو ہیں یہ انشائی حصہ جو ہے آبجیکٹیو جو ہے وہ 20 کا ہوگا، اور سبجیکٹیو جو انشائی ہوتا ہے وہ 80 کا ہوگا، تو مروزی آپ کا 20 کا ہوگا۔ تو اس کا دوستو یہ جو کنٹینٹس ہیں وہ ہے، پہلا ہے اصول مباحث، ادبی تاریخ نویسی کے تقاضے اور معیارات، اردو زبان کے آغاز کے نظریات، یعنی کہ اردو کیسے شروع ہوا تھا، مختلف نظریات ہیں، تھیوریز ہیں، آپ نے ان کو پڑھنا ہے۔ تو اس کے بعد ہے دکنی دور، قطب شاہی و عادل شاہی دور۔ تو تیسرے نمبر پر ہے اہام گوئی کی تعریف، چوتھے نمبر پر ہے میر و سودا کا عہد، 5ویں نمبر پر ہے آتش و ناسخ کا عہد۔ تو دوستو یہ مختلف مطلب کہ اردو کی تاریخ، ہسٹری کے متعلق بتا رہا ہے کہ اردو پہلے
کہتا ہے کہ شروع کیسے ہوئی اردو زبان کا آغاز کیسے ہوا، پھر اس کے بعد دکنی دور کیسا تھا، تو اس میں کیا خوبیاں تھیں دکنی دور میں، اور کیا اس کے جو تھے کہہ لیں کہ کریکٹرسٹکس کیا تھیں۔ اس کے بعد نیا دور شروع ہوتا ہے ہام گوئی کا، پھر میر و سودا کا دور، عہد جس کو کہتے ہیں وہ شروع ہو جاتا ہے، پھر آتش و ناسخ کا دور، پھر غالب و مومن کا عہد، اور فورٹ ولیم کالج کی علمی و ادبی خدمات۔ اس کے علاوہ علی گڑھ تحریک، یعنی کہ یہ اردو کی ہسٹری کے متعلق پیپر ہے۔ اگر آپ اس کو اچھے طریقے سے تیار کریں گے تو آپ جو ہے اردو کی ہسٹری کے متعلق اچھے طریقے سے جان جائیں گے۔ تو رومانوی تحریک بھی ہے اس میں، ترقی پسند تحریک بھی ہے، جدیدیت کی تحریک بھی ہے، یعنی کہ پاکستان بننے کے بعد۔ تو دوستو یہ تھا آپ کا چوتھا پیپر۔ تو اس کے جو ہیں ٹوٹل کنٹینٹس ہیں 13 ٹاپکس ہیں۔ 13 ٹاپک ٹوٹلی اردو سے ریلیٹڈ ہیں، یعنی کہ ہسٹری سے ریلیٹڈ ہیں۔ مختلف جو دور ہوتے ہیں کسی بھی زبان کے ڈیولپمنٹ کے دور ہوتے ہیں مختلف، مطلب کہ آپ کو پتہ ہے کہ جب نئی نئی کوئی زبان شروع ہوتی ہے تو اس کی کچھ اور کریکٹرسٹکس ہوتی ہیں، پھر جب وہ تھوڑی سی پرانی ہو جاتی ہے تو اس میں چینجنگ آتی ہیں۔ اسی طرح مختلف دور ہوتے ہیں۔ تو یہ جو اردو کی یا کسی بھی زبان کے دور ہوتے ہیں، مختلف ٹائم پیریڈ ہوتے ہیں، ان کو جو اس وقت کا رائٹر ہوتا ہے سب سے بڑا، یا پوئٹ ہوتا ہے یا آتھر ہوتا ہے، اس کے نام پر وہ لگا دیتے ہیں۔ تو دوستو یہ آپ کا چوتھا پرچہ تھا۔ تو اب ہم چلتے ہیں 5ویں پرچے کی طرف۔ تو دوستو یہ ہے آپ کا 5واں اور آخری پرچہ پارٹ 1 کا۔ اس کا نام ہے میر و غالب کی شاعری کا خصوصی مطالعہ۔ تو اس کے بھی ٹوٹل نمبر جو ہیں وہ 100 ہیں۔ تو اس کے علاوہ جو ہے اس کی نمبروں کی تقسیم کچھ اس طرح سے ہے کہ جو میر کی شاعری ہے، میر تقی میر کی شاعری وہ 15 نمبر کی ہے، غالب کا جو ہے وہ بھی 15 نمبر کی ہے، مروزی جو ہے اس میں 10 نمبر کی ہے، اور جو تنقیدی حصہ ہے وہ 60 نمبر کا ہے۔ اس طرح یہ آپ کے 100 نمبر بن جاتے ہیں۔ تو دوستو آئیں ہم چلتے ہیں نصاب کی تفصیل کی طرف۔ تو نصاب کی تفصیل میں سب سے پہلے ہے میر کی شاعری کا تنقیدی مطالعہ۔ تو اس کے 8 مختلف ٹاپکس ہیں۔ تو سب سے پہلا ٹاپک ہے میر کا عہد ان کی شاعری کے آئینے میں، میر کا تصور حسن و عشق، میر کی شاعری میں فکری اور صوفیانہ عناصر، میر کی شاعری کے فنی و اسلوبیاتی عناصر، میر کا لسانی شعور، اور میر کی مثنوی نگاری، میر کا تصور غم، اور 8ویں آخری نمبر پر ہے میر شناسی کے اہم رجحانات۔ تو اس کے بعد ہے دوستو غالب کی شاعری کا تنقیدی مطالعہ۔ تو اس کے بھی جو ہیں وہ 8 ٹاپک ہیں، جس میں ہے غالب کی شاعری کے ادوار، غالب کا تصور حسن و عشق، غالب کی شاعری میں فکر و صوفیانہ عشق، غالب کی شعری عظمت، غالب کی مشکل پسندی، کلام غالب میں طنزیہ و ظریفانہ عناصر، غالب کی شاعری کے فنی و اسلوبیاتی عناصر۔ تقریباً ملتے ہی ہیں دونوں جو ہیں 8 ٹاپک، یہ آپس میں ملتے جلتے ہی ہیں۔ تو نیچے انہوں نے جو ہے مختلف سلیکٹڈ منتخب غزلیں دی ہوئی ہیں۔ پہلے میر تقی میر کی ہیں، اور اس کے بعد جو ہیں وہ ہیں مرزا غالب کی۔ تو دوستو یہ آپ نے غزلیں چھوٹی ہیں، بہت لمبی نہیں ہیں، 1-1 پیج کی غزل ہے یہ، مطلب کہ کہہ لیں کہ بہت زیادہ یہ لینتھی نہیں ہے۔ تو لیکن یہ ہے کہ اس کا جو پیپر ہے، یہ 5واں پیپر، یہ مشکل پیپر سمجھا جاتا ہے عام طور پر۔ تو دوستو اب ہے ایم اے اردو پارٹ 2 کا سلیبس۔ تو ایم اے اردو پارٹ 2 کا جو پہلا پیپر ہے وہ ہے جدید ادب۔ تو جدید ادب کا جو نمبروں کی تقسیم ہے وہ مروزی 10 نمبر کی ہوگی، شاعری کا تنقیدی مطالعہ، اس کے علاوہ نثر کا تنقیدی مطالعہ، اور تشریحی متن، یہ جو ہیں تشریحی متن یہ لازمی سوال ہے 10 نمبر کا۔ اور اس کے علاوہ دوستو جو شاعری کا تنقیدی مطالعہ ہے وہ آپ کا ہوگا 60 نمبر کا، اور نثر کا تنقیدی مطالعہ جو ہے وہ آپ کا ہوگا 20 نمبر کا۔ تو نصاب کی تفصیل کچھ اس طرح سے ہے کہ آپ نے ان شعراء کا، ان پوئٹس کا تنقیدی مطالعہ کرنا ہے۔ یہ 8 ہیں، جن میں حسرت موہانی ہے، ایاس چنگیزی ہیں، فراق گورکھپوری ہیں، ناصر کاظمی ہیں، فیض احمد فیض، میرا جی، نون میم راشد، اور مجید امجد۔ تو اس کا بے پارٹ ہے یا سیکنڈ پارٹ ہے متن کی تشریح۔ متن کی تشریح میں
مطالعہ متن کے لیے حسرت، یگانہ اور ناصر کی 4 اور فیض کی 2 منتخب غزلیں، اور نون میم راشد اور مجید امجد کی 4 فیض اور میرا جی کی 2 نظمیں شامل ہیں۔ ہر غزل کا مصرع اول اور نظموں کے عنوانات نیچے دیے گئے ہیں، جیسے کہ یہ ہے یاس یگانہ کی 4 غزلیں، فراق گورکھپوری کی 4 غزلیں، ناصر کاظمی کی 4 غزلیں، فیض احمد فیض کی یہ جو آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ 4 غزلیں ہیں۔ پھر ہے منتخب منظومات، یہ نون میم راشد کے، مجید امجد کی، میرا جی کی اور فیض احمد فیض کی۔ یہی آپ کا ٹوٹل پرچہ ہے۔ آپ ایک دفعہ اس کو پھر دیکھ لیں۔ یہ 4 غزلیں جو ہیں مطلب کہ یاس یگانہ اور فراق گورکھپوری کی ہیں۔ اس کے علاوہ ناصر کاظمی کی بھی یہ 4 ہیں، فیض احمد فیض کی 2 ہیں، نون میم راشد کی یہ 4 ہیں، مجید امجد کی 4 ہیں اور میرا جی کی 2 ہیں، اور پھر فیض احمد فیض کی 2 ہیں۔ تو اس کے بعد دوستو ہے مندرجہ ذیل نثر نگاروں کی نثر نگاری کا مذکورہ کتب کے حوالے سے تنقیدی مطالعہ کریں۔ تو یہ آپ نے ریڈنگز پڑھنی ہے، یہ مسٹ ہیں آپ کی، یہ جو آپ کو بڑی نظر آ رہی ہیں۔ نمبر الف پہ ہے محمود نظامی کا سفر نامہ، قرۃ حیدر کا ناول ہے، اور شاہد احمد دہلوی کا خاکہ نگاری ہے، اور قدرت اللہ شہاب کی آپ بیتی ہے۔ تو یہ آپ کا ٹوٹل پرچہ ہے پارٹ 2 کا پہلا پیپر۔ دوستو اب ہے یہ آپ کا دوسرا پرچہ۔ یہ ایم اے اردو کا سب سے مشکل پرچہ ہے، 10 پیپروں میں سب سے مشکل جو پرچہ ہے وہ پارٹ 2 کا دوسرا پرچہ جس کا نام ہوتا ہے تنقید، یہ وہ پیپر ہے۔ تو دوستو اس کے بھی 100 نمبر ہیں، عملی تنقید کے جو ہیں وہ 10 نمبر ہیں، معروضی جو ہے وہ بھی 10 نمبر کی ہے، اور جو سبجیکٹیو ہے انشائی نمبر جو پیپر ہے وہ ہے آپ کا 80 نمبر کا۔ تو اس کے جو کنٹینٹس ہیں وہ کچھ اس طرح سے ہیں۔ تو اس میں دوستو ایک چیز اور ہے کہ اس میں 2 لازمی سوال ہوتے ہیں، 10 نمبر کا ایک معروضی سوال اور 10 نمبر کا جو ہے تنقیدی جائزہ، یہ دونوں جو ہے یہ مطلب کہ لازمی ہوتے ہیں۔ تو اس کا جو ہے بنیادی مباحث تنقید اور اس کی قسم، نظری، عملی، اطلاقی، اور اس کے بعد ہے تنقید کا منصب، نقاد کے فرائض، یعنی کہ جو کرٹیسزم کرتا ہے اس کے متعلق یہ ایم اے انگلش میں ایک پیپر ہے کرٹیسزم، یہ اسی سے ملتا جلتا پیپر ہے۔ ایم اے انگلش میں بھی جو کرٹیسزم کا یا تنقید کا پیپر ہے وہ سب سے مشکل ہے، اور اکثر لوگ جو فیل ہوتے ہیں اور سپلی کے سارے چانس فیل کر کے بھی وہ پاس نہیں ہوتے، وہ ایم اے انگلش میں بھی اسی پیپر میں ہوتے ہیں کرٹیسزم میں بھی، اور ایم اے اردو میں بھی اسی پیپر میں کرٹیسزم میں وہ فیل ہوتے ہیں، اور سم ٹائم وہ اینول کے علاوہ سپلی کے بھی سارے چانس فیل کر لیتے ہیں لیکن ان سے کلیئر نہیں ہوتا۔ تو یہ کلاسیکی تنقید ہے۔ تو اس کے بعد ہے جدید تنقید، تو رومانوی تنقید اس کا پہلا ٹاپک ہے، پھر دوسرا ہے عمرانی تنقید، اس کے بعد ہے مغربی تنقید۔ تو دوستو یہی مطلب کہ مختلف تنقید، نفسیاتی تنقید ہے، مابعد جدید تنقید ہے اور عملی تنقید ہے، یہ ہیں اس کے 5 میجر ٹاپکس۔ تو یہ میں جیسے پہلے بتایا کہ آپ نے اگر ایم اے اردو کو پہلی اٹیمپٹ میں کلیئر کرنا ہے تو پھر آپ کو اس پیپر کو خصوصی توجہ دینی ہوگی، کیونکہ یہ ایم اے انگلش میں بھی کرٹیسزم کے نام پر پیپر ہے اور ایم اے اردو میں بھی تنقید کے نام پر پیپر ہے، اور ہمیشہ جو فیل ہوتے ہیں لوگ وہ اسی میں ہوتے ہیں، اس لیے اس کو تیار کرنا آپ کے لیے بہت ہی مشکل ہوگا، لیکن یہ ہے کہ اگر آپ اس کو اچھے طریقے سے اچھی گائیڈ سے تیاری کریں تو پھر آپ اس کو اچھے طریقے سے حل کر سکیں گے۔ تو دوستو یہ ہے ایم اے اردو کا پارٹ 2 کا تیسرا پرچہ، اقبال کا خصوصی مطالعہ۔ تو جیسے کہ آپ کو نام سے سمجھ آ رہی ہے، اس میں علامہ اقبال پر جو ہے وہ خصوصی طور پر یہ پیپر بنایا گیا ہے، اور ان کی ذات کے متعلق، ان کی شاعری کے متعلق، ان کی رائٹنگز کے متعلق ہی یہ پورا پیپر ہے۔ تو اس کے بھی 100 نمبر ہیں، اور تشریح جو ہے اس میں 15 نمبر کی ہے اردو کی، اور فارسی کی 15 نمبر کی ہے، معروضی آپ کی 10 نمبر کی ہے، اور جو تنقیدی حصہ ہے وہ 60 نمبر کا ہے، اس طرح یہ آپ کے بن گئے 100 نمبر۔ تو 15 نمبر کے 2 سوال ہیں جو لازمی ہیں، جن میں اردو کی تشریح اور فارسی کی تشریح جو 15 نمبر ہیں یہ لازمی ہے، ان میں چوائس نہیں ہوگی۔ تو دوستو یہ ہے اس کا جو ہے کنٹینٹس،
تنقیدی مباحث۔ تو سب سے پہلے ہے اقبال کی سوانح شخصیت اور تصانیف کا تعارف، اقبال کی غزل گوئی، اقبال اور رومی، اقبال کا تصور عقل و عشق، اقبال کا تصور فن۔ اس کے بعد ہے علامہ اقبال کی دوار، اقبال اور قرآن پاک، تصور خودی، تصور مرد کامل، اقبال اور وطنیت، اقبال اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تصور بے خودی، اقبال اور مغرب۔ تو اس کے بعد ہے دوستو یہ اردو کا ٹاپک۔ اس میں سے جیسے کہ وہ پہلے بتایا ہے کہ 15 نمبر کا جو ہے وہ مطلب کہ ٹرانسلیشن ہوگا، تشریح ہوگی، ایکسپلینیشن ہوگی کمپلسری میں۔ تو اس کی منظومات ہیں خضر راہ، مسجد کرتبہ اور ساقی نامہ۔ دوسرا ہے اس کا ٹاپک غزلیات۔ تو غزلیات میں جو ہے وہ ہے باب جبریل کی 3 غزلیں، دل سو سے خالی ہے، نگاہ پاک نہیں ہے۔ اسی طرح 2 غزلیں یہ آپ کو نظر آ رہی ہیں۔ پھر ہیں قطعات جس میں ضرب کلیم کے 3 قطعات ہیں۔ اس کے بعد ہے 2 بیتی۔ تو دوستو یہ تھا آپ کا اردو کا۔ اب ہے آپ کا پرشین کا یا فارسی کا۔ تو فارسی کے جو مجموعہ ہے وہ لیا گیا ہے اسرار خودی سے، اور پھر 2 بیتی سے، اور پھر ہے نظم پیام مشرق۔ تو پیام مشرق کی نظم، پھر غزلیات ہیں، زبور عجم سے لی گئی 3 غزلیں ہیں۔ تو بس یہی اس کا جو ہے یہ ٹاپک ہیں۔ تو دوستو یہ تھا پارٹ 2 کا تیسرا پیپر، اور یہ ہمارا آخری پیپر ہے جو کہ کمپلسری ہے۔ تو کمپلسری پیپر جو ہے یہ 3 ہوتے ہیں پارٹ 2 میں، تو یہ آپ کا تیسرا کمپلسری پیپر تھا۔ تو دوستو اب ہیں آگے اس کے اختیاری پیپر یعنی کہ الیکٹیو۔ ان میں سے آپ نے 2 پیپر سلیکٹ کرنے ہیں۔ پہلا ہے اصول تحقیق و تدوین۔ تو دوستو یہ بھی ایک اچھا ہے، لیکن یہ تھوڑا سا کہہ لیں کہ تھوڑا جیسے کہ تنقید والا ہے، اسی طرح سے یہ ہے تھوڑا مشکل ہے، تو لیکن یہ ہے کہ اس میں اچھے مارکس آ جاتے ہیں۔ دوسرا ہے عربی و فارسی زبان و ادب۔ تو کچھ لوگ اس کو رکھتے ہیں جنہوں نے حفظ کیا ہوتا ہے، یا جن کی بی اے میں جو ہے عربی آپشنل ہوتی ہے، جو عربی اچھے طریقے سے پڑھ لیتے ہیں وہ یہ پیپر اختیاری رکھتے ہیں۔ ادروائز جو عام لوگ ہیں، مطلب کہ جن کا زیادہ تعلق نہیں ہے عربی زبان سے، یا جنہوں نے حفظ نہیں کیا ہوا، تو وہ اس کو پھر نہیں یہ اوپٹ کرتے، بلکہ اس کو سکپ کر دیتے ہیں۔ تو دوستو اس کے بعد ہے آپ کا حالی و اکبر کی شاعری کا خصوصی مطالعہ۔ تو یہ وہ ہے جس کو اکثر لوگ رکھتے ہیں۔ یہ جو چھٹا پیپر ہے اختیاری ہے یہ، تو اس پیپر کو اکثر لوگ سلیکٹ کر لیتے ہیں، کیونکہ یہ آپ نے پیچھے بھی تھوڑا بہت پڑھا ہوا ہے، اور یہ سمجھ بھی آ جاتی ہے، اور اس میں نمبر بھی اچھے آ جاتے ہیں۔ تو اس لیے اگر آپ کنفیوزڈ ہیں کہ کون کون سے آپ نے اختیاری مضمون لینے ہیں، تو آپ ایک اس میں سے یہ ضرور سلیکٹ کر لیں۔ یہ ایک اچھا مضمون ہے، تو اس میں آپ کے اچھے مارکس آ جائیں گے۔ تو دوستو اس کے بعد ہے آپ کا لسانیات کا پیپر۔ یہ بھی ایک اچھا ہے۔ یہ جیسے کہ آپ نے اردو کی ہسٹری والا پیپر دیکھا ہے، تو وہ اسی طرح کا ہے کہ یہ اس میں جنرل نالج آپ کو کافی مل جاتا ہے۔ آپ نے کل کو اگر لیکچر کے لیے بھرتی ہونا ہے، یا آپ نے پی پی ایس سی یا پی ایم ایس کے یا سی ایس ایس کے یا فیڈرل پبلک سروس کمیشن کے پیئر میں ہونا ہے، تو آپ کو یہ فائدہ دے گی۔ تو یہ جو لسانیات کا پیپر ہے یہ بھی اچھا ہے، اس میں جنرل نالج آپ کو مل جاتا ہے، لیکن آپ کو مطالعہ کافی کرنا پڑتا ہے۔ تو دوستو اس کے بعد ہے آپ کا 8واں پرچہ اختیاری جو ہے معاصر اردو ادب۔ تو اس میں بھی یہ تھوڑا سا مشکل پرچہ سمجھا جاتا ہے، اس لیے دوستو بہتر ہے کہ آپ حالی و اکبر اور لسانیات رکھ لیں۔